Ladies and gentlemen, you are watching Noor Diary. This is Noor Diary from UK. Don't forget to subscribe and follow my YouTube channel. Always say, brain is mightier than bullet. So open your mind and listen carefully what I'm trying to say. Thank you very much. आज का जो टॉपिक है ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के बारे में. ये ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज जिसका दूसरा नाम मुस्लिम वर्ल्ड में दिया गया है रमज़ान ऑपरेशन, क्योंकि ये इजरायली ऑपरेशन 2014 जुलाई 2014 में गज़ा के ख़िलाफ़, हमास के ख़िलाफ़ इजरायली ने ऑपरेशन शुरू किया था. वो महीना रमज़ान का महीना था, तो दिस इज़ वाई इज़ कॉल्ड एज रमज़ान ऑपरेशन. ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज, ये ऑपरेशन इज़ वेरी इनफेमस, इट्स बिकम वेरी इनफेमस, क्योंकि एक तो लोग भी मरे 2000 से ज़्यादा गज़ा के, और इसके अलावा रमज़ान में शुरू हुआ तो मुसलमानों की ज़्यादा सिंपैथी भी आ गई, तो वो ज़्यादा उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए दुनिया के अंदर, स्पेसिफिकली मुस्लिम. ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज देखें, ऑपरेशन कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करती है ना, तो वो एक लास्ट रिजोर्ट होता है, बहुत आखिरी ऑप्शन होता है. तब जाके दुनिया की कोई भी आर्मी मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करती है. क्योंकि देखें, इसराइल एक मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे पाकिस्तान है और दूसरे मुल्क हैं. 75 ईयर्स लमसम उनको भी हो गए हैं इसराइल के. और इसराइल इज़ अ मेंबर ऑफ all international platforms, organizations, communities, legal forums, including UN and दूसरी भी lawful जितनी भी organization international, उन सब के member और उनको accountable है. इसराइल का एक्शन दूसरे मुल्कों से ज़्यादा accountable होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र इसराइल के ऊपर होती है. लोकल, इंटरनेशनल सारी मीडिया इसराइल में बैठी हुई है. अब पाकिस्तान जितने ऑपरेशन शुरू किए, वहाँ तो लोकल और इंटरनेशनल मीडिया को अलो ही नहीं था अंदर आने के. जितने भी ऑपरेशन ज़रबे मोमन, ज़रबे अज़ब, जितने भी शुरू हुए, कोई भी उनके ऊपर. मगर जो इसराइल के अंदर गोली भी चलती है तो उसकी आवाज़ पूरी वर्ल्ड में सुनी जाती है, चाहे वो मुस्लिम वर्ल्ड हो, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो. क्योंकि सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड ही इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं, मगर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी इसराइल के ख़िलाफ़ और जूइश स्टेट और यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत पाई जाती है असल से. तो इसराइल जब भी ऑपरेशन शुरू करता है तो वो बहुत सोच समझ कर आखिरी ऑप्शन के तौर पे शुरू करता है, जिनके अंदर फिर भी उसकी ये होती है कोशिश कि कैजुअल्टी मिनिमम कैजुअल्टी हो और जितनी जल्द हो सके सीज़ फायर हो जाए, देन ही कैन पुल आउट. अब ये कि ऑपरेशन प्रोटेक्टिव क्यों शुरू किया गया. ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज आज से 7 साल पहले हुआ. उसके बाद इतना बड़ा ऑपरेशन जो है मिलिट्री ऑपरेशन अभी नहीं हुआ, अभी तक 2014 अभी तक, अल्लाह करे ना ही हो, क्योंकि उसमें काफ़ी जाने जाती हैं, दोनों तरफ से नुकसान होता है. जैसे मैं पहले ही बोला कि इसराइल को ऑपरेशन शुरू करने में, वॉर शुरू करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. इजरायली डिफेंस फोर्सेस, ये इजरायली आर्मी है जिसका इजराइल डिफेंस फोर्सेस, उसका नाम ही डिफेंस फोर्सेस है. वो हमेशा डिफेंस में आगे आते हैं, ऑफेंस में कभी भी नहीं आते. आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें, रिसर्च करें, आपको पता चल जाएगा. ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि इसराइल जब भी ऑपरेशन शुरू करता है तो वो रिटेलिएट में करता है. अपनी कौम और अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, वो आखिरी जो लिमिट और लास्ट ऑप्शन होता है ना, फोर्सफुल, लेजिटिमेट एंड प्रोपोर्शनेट एक्शन होता है, लीगल एक्शन, मिलिट्री फोर्स, वो यूज़ करता है, इसराइल करता है. ऑपरेशन प्रोटेक्टिव इसलिए शुरू किया गया कि जब हमास ने सोचा कि वॉर शुरू किया जाए. हमास की वॉर शुरू करते हैं, हमास इसलिए वॉर शुरू करते हैं कि उनका ओढ़ना बिछोना यही है, क्योंकि इस वॉर से उनको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं इंटरनेशनली, लोकली, और जो उनके डोनर्स उनको पैसे देते हैं, ईरान हो गया, कतार हो गया, दूसरे जो भी डोनर्स उनको पैसे देते हैं, वो इसलिए उनको फंड करते हैं, पैसे देते हैं कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ वॉर करे या इसराइल को इसके अंदर इंगेज रखे. और वैसे भी उनका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका काम ये है कि एक स्टेट को हमेशा डिस्टेबलाइज करे और उसको इंगेज रखे वॉर के अंदर.
تو کیا ہوا کہ جنوری 2014 میں حماس نے 40 کے قریب راکٹ فائر کیے اسرائیل میں، اور کئی مورٹر بھی فائر کیے۔ فیبروری میں وہ اور زیادہ بڑھ گئے، 80 کے قریب چلے گئے۔ اچھا، مارچ میں انہوں نے تقریباً 100 سے اوپر مورٹرز اور راکٹس فائر کیے اسرائیل کی طرف، اور مارچ کے اندر ہی اسرائیلی آرمی نیوی نے ایک شپ سیز کیا جس میں سے فل آف ایمونیشن آرمز آ رہا تھا ایران سے غزہ کی طرف، وہ انہوں نے سیز کیا اور دنیا کو دکھایا کہ یہ جہاز ہے، یہ ہم نے سیز کیا، یہ ہتھیاریں کہاں سے آ رہے، کہاں جا رہے تھے، ایوری تھنگ از ریکارڈڈ۔ اس کے بعد مارچ میں بھی راکٹ شروع رہے۔ اچھا، اسرائیل کے یہ ہوتا ہے کہ ان کی پالیسی ہے کہ جب اسرائیل کے اوپر حملہ ہوتا ہے، وار ہوتی ہے، ان کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے، راکٹس فائر کیے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کہتا ہے کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو روکو، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی ساری موجود ہے اسرائیل کے اندر، امریکہ ہو، UN ہو، دوسرے ملک ہو، چاہے وہ اینٹی اسرائیل ہو، پرو اسرائیل ہو، وہ سب ادھر موجود ہے، پلس انٹرنیشنل میڈیا ادھر موجود ہے، تو کوئی چیز چھپانے کی یا کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ساری کھل جاتی ہے ہر چیز۔ انہوں نے ان کو بولتے ہیں کہ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو، UN کو، ہیومن رائٹس کو، کمیونٹی کو، دیکھو ہمارے اوپر راکٹس حملے ہو رہے ہیں، ان کو روکو۔ جب وہاں پہ یہ فیل ہو جاتے ہیں اور حماس کو انٹرنیشنل کمیونٹی روک نہیں سکتی، تو اس کے بعد ان کا دوسرا آپشن کیا ہوتا ہے، جو عرب ممالک ہیں جن کے ساتھ ان کی پیس ٹریٹی ہے، اردن ہو گیا، مصر ہو گیا، یا کچھ ایسے عرب ہیں جن کے پیس ٹریٹی تو نہیں مگر وہ کبھی کبھی ہیلپ کر لیتے ہیں اسرائیل کی، جیسے قطر ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، ان کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ان کو روکیں، آپ کی ان کے ساتھ بات چیت، ان کو روکیں، یہ حملے کر رہے ہیں اور ہم نے اتنے انٹرسپٹ کیے ہیں راکٹس، ہمارے راکٹس بھی گرے ہیں اور ہمارا نقصان بھی ہو رہا ہے، تو ان کو روکو، نہیں تو پھر ہم ریٹیلیٹ کریں گے، تو پھر دنیا کے اندر خام خواہ مچے گا کہ یہودیوں نے مسلمان مار دیے۔ تو جب حماس ان عرب کنٹریز، مصر، اسپیسیفکلی مصر اور اردن کو بھی انہوں نے انکار کر دیا، تو جتنی بھی اسرائیل نے کوشش کی غزہ کے راکٹ روکنے کی، وہ فیل ہو گئی۔ لاسٹ آپشن اپنی قوم کو، اپنے ملک کو بچانے کے لیے انہیں یہ آپریشن پروٹیج کرنا پڑا، اور اس حماس کا بھی یہی تھا کہ کسی طریقے سے یہ راکٹ اور یہ وار کو گھسیٹ کے رمضان کے مہینے میں لے آئیں، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اگر وار ہوتی ہے تو سویلین نقصان ہوتا ہے، سویلین نقصان ہوتا ہے تو لوگ چیخ اٹھتے ہیں مسلم امہ، پھر ان کے سامنے پھر وہ ہمدردی ہوتی ہے، جو ہمدردی کے جو ہم کہتے ہیں نا ووٹ ان کو ملتے ہیں، تو ان کو ووٹ تو نہیں ملتے، وہ دنیا سے ہمدردی کے نوٹ ضرور ملتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جتنی بھی آپریشن پروٹیکٹیو ایج آپریشن حماس شروع کرتی ہے، دیکھیں حماس کا کام ہے سویلین، حماس چاہتی ہے کہ سویلین کیجولٹی زیادہ ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دیکھیں اتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں، آپ ہسٹری پڑھیں، اسٹڈی کریں، میرا تو کام یہ ہے اسٹڈی کرنا، حماس ہے، حزب اللہ ہے، القاعدہ ہے، داعش ہے آج کل، یا TTP ہو گئے، طالبان ہو گئے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کنٹری فورسفلی ریٹیلیٹ کرے تو ان کے یہاں صرف ایک ہی آپشن ہوتا ہے اپنے آپ کو گول اچیو کرنے کا اور دنیا کے سامنے مظلوم بننے کا، وہ آپشن کیا ہوتا ہے، سویلین کیجولٹی زیادہ۔ جب آپ اسٹڈی، اگر آپ ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں کے اوپر، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جتنے بھی پڑھے لکھے یا آرمی، پاکستان آرمی کے جو بھی ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں یا ملٹری ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یا اکیڈمک ہیں، ان کو پتہ ہے میں کیا بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا کرتے ہیں، زیادہ تر ٹیررس کا کام ہوتا ہے کہ سویلین انفراسٹرکچر کو زیادہ نقصان ہو، اس کا فائدہ ان کو ملتا ہے زیادہ تر۔ اچھا، جب حماس کے ہاں تو ویسے بھی ان کا تو یہ ہے کہ مارٹرڈم از اے گفٹ آف اللہ، ان کو دیا گیا ہے، شہادت ان کی طرف سے تحفہ ہے، انعام ہے۔ تو کیا کرتے ہیں کہ غزہ کی طرف اگر آپ دیکھیں نا، لبنان کی طرح ہی غزہ میں ہر دوسرے گھر جو صدرن غزہ ہے نا، ساؤتھ غزہ کی طرف ہے، خان یونیس اور یہ چیز، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہر دوسرا گھر جو ہے وہ ایک ملٹری پیڈ ہے، وہ ایک ملٹری بیس ہے، وہ ان کے ایک، میں آپ کو سمپل کہتا ہوں، ان کا ایک لانچر بیس ہے جہاں سے وہ راکٹ لانچر کرتے ہیں۔ اب وہ سویلین گھر بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اسکول ہیں، اسپتالیں ہیں، یہاں تک کہ
UN کا جو ریفیوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے UNRWA جو ہے اس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی انہوں نے لانچر کی ہیں کہ اگر کوئی اسرائیلی اٹیک کرے تو UN کے لوگ مریں تو دنیا UN اٹھ کھڑی ہو جائے اس کے خلاف. یہ تو UN کے جو ہیں جو ادھر جو مبصر بیٹھے ہوئے ہیں جو UNRWA کے, انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ جو ہمارا جو ہے یہ جتنا بھی اسٹاف بیٹھا ہوا ہے جتنے بھی یہ حماس کے کنٹرول میں سارے, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, مگر ان کی مجبوری ہے, ان کو بلینز پاؤنڈ اسی لیے ملتے ہیں UNRWA کو کہ ادھر بیٹھیں اور ان لوگوں کی مدد کریں. تو جب یہ سارے سویلین انفراسٹرکچر زیادہ نقصان تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ لبنان میں بھی جا کے صدرن لبنان میں ساؤتھ لبنان میں جائیں تو ان کی جو اسٹریٹس ہیں وہ بھی ہر دوسرا تیسرا گھر حزب اللہ کا ایک ملٹری ٹارگیٹ بیس ہے, یہاں سے وہ لانچ کرتے ہیں راکٹس اور میزائلس. اسی طرح غزہ کے اندر بھی یہی چیز ہے, ایران نے ان کو یہی چیز سکھائی ہوئی ہے کہ سویلین آبادی سے ٹارگیٹ کرو. تو وہ جتنے بھی راکٹ حملے ہوئے ہیں وہ میجورٹی جو ہیں سول انفراسٹرکچر سے ہوئے ہیں. دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جب اسرائیل حملہ کرتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں اپنی پاپولیشن کو, غزہ میں حماس کہتے ہیں کہ جو عورتیں بچے ہیں نا وہ گھروں کے اوپر چڑھ جائیں جہاں سے نیچے سے راکٹ لانچ کیے ہیں اس گھروں میں چلے جو گھر میں رہیں, کیونکہ اگر وہ راکٹ ریٹیلیٹ کرتا ہے اسرائیل تو جتنے غزہ کی عورتیں, بوڑھے یا بچے جن کو ہم ونربل بول سکتے ہیں, وہ جتنے زیادہ وہ مارے جائیں گے اتنا زیادہ حماس کو فائدہ ہوگا. ایک تو دنیا سے سمپتھی ان کو ملے گی, ہمدردی ملے گی, دوسرا ان کو پیسے ملیں گے, ڈونیشنز ملیں گی, چیریٹیز ملیں گی, لوگوں کے مسلمانوں کے دل کھول کے وہ ان کو پیسے دیں گے کہ یہودی مار رہا ہے تو آپ کی تو ہر بندے کو 1000 پاؤنڈ ورتھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا جب اسرائیل اب دیکھیں اب سمجھ لیں کہ اسرائیل نے ڈیسیشن لے لیا کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے اپنی قوم کو بچانے کے لیے, کہ ویسٹرن انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا, انہوں نے کچھ نہیں کر سکے. جو عرب جو نیبرس ہیں غزہ کے ان کو بتایا, ان کو بھی حماس نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی پیشکش کو رد کرتے ہیں, ہم جاری رکھیں گے راکٹس. اب اسرائیل کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے, فورسفلی ان کو ایلیمنیٹ کرنا, ان کے جو ٹارگیٹس ہیں جہاں سے لانچرز فائر ہوتے ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے, یا ان کے جو عام امیونیشن ڈپو ہے ٹھیک ہے نا ان کو انہوں نے بالکل بھی وائپ آؤٹ کرنا ہے. یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا. اس کے بعد کیا کرتا ہے اسرائیل کی یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ڈاکومنٹڈ ہے, ایویڈنس ہے, موجود ہیں. اگر آپ ریسرچ کریں آپ کو مل جائیں گے, مجھ سے مانگے ای میل کریں میں آپ کو بھیج دوں گا. تو جو اچھا اسرائیل نے جب ان کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے ان کو پتا ہے کہ جہاں سے راکٹ فائر ہوئے وہ مسجد ہیں, وہ ہاسپٹلس ہیں, وہ اسکولس ہیں, وہ گھر ہیں سویلینز کے. تو کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو ریڈیو اسٹیشن ہے غزہ میں ان کو اناؤنس کرتے ہیں عربی میں کہ فلاں جگہ سے راکٹ آئے ہیں, ہم فلاں دن کو فلاں ٹائم پہ ایئر اسٹرائک کریں گے, ادھر جتنی سویلین ہیں وہ وہاں سے چلی جائے, نکل جائے, کیونکہ ان کا ٹارگیٹ صرف اور صرف کامبیٹ سولجرز ہیں نہ کہ سویلینز کو مارنا انٹرنیشنل لا کے اندر وار کرائمز ہیں ٹھیک ہے. تو وہ جنگی جرم میں آتا ہے. تو اسرائیل وہ کبھی کہ وہ انٹرنیشنل کے ساتھ کوئی بھی ملک ڈائریکٹلی نہیں کرے گا وہ وار کرائم. کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے کبھی کبھی, غلطی سے لگ گیا, کوئی بندے مر گئے, ان کی انٹینشن نہیں ہوتی تو وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ اٹ واز اے کولیٹرل ڈیمیج. اور کولیٹرل ڈیمیج جو پاکستان بھی کیا ہے, انڈیا بھی کرتے ہیں, US نے تو بہت کیا افغانستان کے اندر ٹھیک ہے. مگر کوئی بھی انٹینشنلی سویلین آبادی کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا. تو اس لحاظ سے ریڈیو پہ اناؤنس کیا جاتا ہے ادھر سے نکل جائیں سویلین. اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں اسرائیل کہ ایئر فورس کے ذریعے پمفلیٹس کراتے ہیں عربی میں غزہ کے اندر ان علاقوں کے ساروں کے جہاں سے وہ راکٹ لانچر ہوئے کہ اگر ادھر کوئی سویلین, کوئی بچے, معصوم بچے, عورتیں, بوڑھے بزرگ, ونربل لوگ بیٹھے ہیں, وہ سب یہاں سے چلے جائیں کیونکہ ہمارے ایئر فورس آئے گی فلاں ٹائم پہ اور ایئر اسٹرائک کر کے وہاں سے وہ لانچر پیڈ ہے, ہم نے ان کو لانچر پیڈ کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. یہ وارننگ آ گئی ٹھیک ہے. اس کے بعد اور یہ جتنی بھی وارننگ دی جا رہی ہے UN کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا جاتا ہے, آگاہ کیا جاتا ہے, دیکھیں ہم یہ وارننگ ہم نے دی ہے, یہ ایویڈنسز ہیں, یہ وارننگ ہم نے دی ہے, یہ ایویڈنسز ہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے, اس کے بعد تو ایک لیجٹمیٹ رائٹ مل جاتا ہے اسرائیل کو کہ انہوں نے لانچر پہ اٹیک کرنا ہے ٹھیک ہے نا. ان کی جو کامبیٹ جو
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉम्बैट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना होता है। एयरफोर्स का यही काम होता है। तो जब वो उधर आते हैं और उसके अंदर फिर वो जब टारगेट करते हैं और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली खुदा न ख्वास्ता अगर कोई सिविलियन कैजुअल्टी होती है तो वो इसराइल की तरफ नहीं जाता कोई ब्लेम, ये कहाँ जाता है हमास की तरफ कि भाई सबसे पहले यूएन की रिपोर्ट भी है इसके बारे में, सबसे पहले तो आपने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है सिविलियन उधर से आपने अटैक क्यों किया, किसका कसूर हुआ, हमास का। नंबर 2, सिविलियन जो एरियाज हैं उसके अंदर आप मिलिट्री कॉम्बैट ऑपरेशनल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, दुनिया का कोई कानून नहीं है, मगर आपने उधर की है। नंबर 3, सिविलियन जो प्रॉपर्टीज और बिल्डिंग्स हैं, मस्जिदें हो गई, अस्पतालें हो गई, स्कूल हो गए, घर हो गए, वो कभी भी आप एज अ मिलिट्री पर्पस पे यूज नहीं कर सकते, मगर उसके बाद वो भी हमास ने किया। देख रहे ये सारी चीजें हमास के खिलाफ जा रही हैं। उसके बाद जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपको बोला कि स्टॉप करो रॉकेट्स, आपने स्टॉप नहीं किया। आपके नेबरिंग कंट्री जो आपके फ्रेंडली कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, उन्होंने आपको बोला कि आप रॉकेट मारना बंद करो क्योंकि इजराइल रिटेलिएट करेगा, नुकसान होगा। फिर उन्होंने वो भी इनकार कर दिया। तो ये चीज़ें भी हमास के खिलाफ के इंटरनेशनल और नेशनल वाइज। उसके बाद लास्ट रिसोर्ट जब जंग शुरू हो गई है, ऑपरेशन प्रोटेक्ट एज जुलाई की मेरे ख्याल में 7 जुलाई के 2014 के बाद ऑपरेशन प्रोटेक्ट एज अनाउंस किया गया। तो उसके बाद उस जहाँ से वो रॉकेट्स हमले हुए हैं तो उधर पम्फलेट्स भी गिराए गए, उसके बाद रेडियो ऐलानात भी किए गए, सिविलियन चले गए। उसके बाद जब अटैक हुआ सिविलियन कैजुअल्टी हुई है, तो आप मुझे बात बताएं, बीइंग अ न्यूट्रल, फॉरगेट अबाउट जो नफरत है यहूदियों के खिलाफ, वो आप निकाल के एक बैलेंस, एक न्यूट्रल होकर बैठे आप मुझे बात करें कि यही सिचुएशन अगर पाकिस्तान के साथ हो और टीटीपी ये हमला कर रही हो, या पाकिस्तान के दुश्मन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान के साथ ये कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास लास्ट रिसोर्स हो, लास्ट ऑप्शन हो, तो मुझे बात बताएं कौन उसके साथ होगी नहीं होगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ होगी नहीं। और जितने भी ऑपरेशन पाकिस्तान ने किए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ है, ठीक है ना। तो इसराइल के पास, तो उसके बाद कैजुअल्टी, अच्छा कैजुअल्टी को क्या बोलते हैं, देखें अगर आप रिसर्च कर सकते हैं, गूगल में जाएं और लिखें कि हमास या हिजबुल्लाह की ह्यूमन शील्ड स्ट्रेटेजी या टेररिस्ट टैक्टिक, ह्यूमन शील्ड। ये ह्यूमन शील्ड क्या होता है, ये ह्यूमन शील्ड जो क्या होता है, यही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितना भी सिविलियन को सामने रखो, जितनी सिविलियन कैजुअल्टी होगी उतना उनको फ़ायदा मिलेगा, मोरली, सोशली और इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। और हमास तो ज़ाहिर बात है, जब यहूदी कोई मुसलमान मारता है या कोई ऑपरेशन में मरता है तो उसकी कीमत जो है ना जिंदा से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वो कहते हैं ना हाथी मरा 1 लाख का और हाथी जिंदा 1 लाख का, मरा 100 लाख का, ठीक है ना। तो इस लिहाज से हमास का जो हमास गज़ा के अंदर जो बंदा रहता है, अगर उसकी कीमत $10,000 है तो मरने के बाद उसकी कीमत $50,000 हो जाती है, क्योंकि उनको सिंपैथी का वोट मिलता है, चीज़ मिलती है। खैर, अच्छा, उसके बाद ये ऑपरेशन होता है, कैजुअल्टी होती हैं, लोग मरते हैं, नुकसान होता है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, मगर हमास ऑर्गेनाइजेशन उधर ही होती है, उनके लीडरान उधर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फिर पैसे मिलते हैं, उसके बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन आती है, यही वो चाहते थे। और इंटरनेशनली इजराइल बदनाम होता है कि देखो इतने, क्योंकि वो जब जो उन्होंने कुर्बानी दी, उन औरतों की उन्होंने दिलवाई है, उन बच्चों की दिलवाई है कुर्बानी, क्योंकि ये तो मार्टरडम है ना उनके नज़दीक तो जितनी जाने जाएंगी उतना फ़ायदा है उनको, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो क्या करते हैं, तो फिर वो जो भी बच्चे या कोई औरतें मरते हैं तो उनकी लाशें दुनिया मीडिया के साथ, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया तो इसराइल और गज़ा के अंदर मौजूद है ऑलरेडी, उनको सिर्फ उन्होंने क्या करना है, वो लाशें दिखानी है कि देखो इसराइल ने ये लोग मारे हैं। तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल जो उनका जो एक माइंड सेट है वो ऑटोमेटिक उनका चेंज हो जाता है, इसराइल के खिलाफ चला जाता है, दुनिया इसराइल के खिलाफ चला जाती है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, मुस्लिम कंट्री के अंदर स्ट्राइक शुरू हो जाती है, प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, तो वो इसराइल को ज़्यादा नुकसान होता है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात ही मैं आपको ये बताऊं कि इसराइल, कुछ लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाए कि देखें इसराइल जो है ना वो मुसलमानों को, इसराइल मारता है, हमले करता है, उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि मुसलमानों को टारगेट करें। देखें, बेसलेस एक्यूजेशन अगेंस्ट इसराइल। इसराइल के अंदर 1.8 मिलियन जो लोग हैं वो अरब हैं, मुसलमान उधर रहते हैं, इसराइली अरब जिसे कहा जाता है।
مسجدیں بھی ہیں, 400 سے زیادہ اسرائیل کے اندر مسجدیں ہیں. اگر انہوں نے ٹارگیٹ کریں گے نا مسلمانوں کو, اسلام کی وجہ سے, اور دے ول ٹارگیٹ پیپل بینگ مسلم, اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ اسرائیل کو ہوگا. کیونکہ جو اسرائیل کی جو مسلم پاپولیشن ہے نا وہ ان کے خلاف ہو جائے گی اور ان کو مارنا شروع کر دے گی, یا ایکشن کے ری ایکشن ادھر کریں گے تو اسرائیل کو نقصان ہوگا. تو اسرائیل کبھی بھی اس طرح نہیں کرتا, کیونکہ اس کی IDF کے اندر خود موجود ہیں مسلمان. ان کی اسرائیلی آرمی کے اندر خود مسلمان اسرائیلی ہیں جو غزہ میں انہوں نے لڑے بھی ہیں اس ٹیررس کے خلاف, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جنگ جو ہے یہ ٹیررس کو مارنے کے لیے ہوتی ہے, مسلمانوں کو یا فلسطینیوں کو مارنے کے لیے نہیں ہوتی. فلسطین اتھارٹی ہے, غزہ الگ ہے, فلسطین اتھارٹی الگ ہے, وہاں فتح ہے, ادھر غزہ, تو ادھر حملے کیوں نہیں ہو رہے, ادھر کیوں نہیں جنگ ہو رہی, ادھر کیوں نہیں اسرائیل مار رہا؟ It's not about Islam or being a Muslim, it's about terrorism versus the state. نمبر 1 نمبر دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل جنگ نہیں چاہتا کبھی بھی, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی اسٹیٹ اگر جنگ میں جاتی ہے تو ان کا نقصان نہ ہوتا ہے زیادہ, کیونکہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے نا اس کا نقصان کم ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے کم ان کا؟ کیونکہ وہ تو مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ان کا اپنا پیسہ نہیں لگتا, ان کو وہ دوسری قوتیں, دوسری طاقتیں, دوسرے کنٹری جو ہے تو ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں, ان کو بیک اپ پہ ہوتے ہیں, وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اگر فور ایگزامپل حماس کو اگر دیکھیں تو حماس کے پیچھے کئی ملک ہیں, عرب ملک اور اس کے علاوہ اسرائیل اور اس کے علاوہ ایران, وہ ان کو ہتھیار بھی دیتا ہے, پیسے بھی دیتا ہے, ٹریننگ بھی دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کو بیس بھی بنا دیتے ہیں, اور ان کو پھر سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور ان کے ملکوں کے اندر وہ ہائڈ چھپے بھی ہوتے ہیں. تو ان کی جیب سے تو کچھ نہیں جاتا, سارا تو باہر دوسرے ملکوں سے. اسرائیل اگر وہ جاتا ہے وار کے اندر تو اس کا نقصان جو ہے اسرائیل کو ہوگا, کیونکہ اس کے بعد جتنا بھی دیکھیں اسرائیل, دیکھیں میں پروٹیکٹیو ایج کی بات کرتا ہوں, 2014 میں جو شروع ہوا اس کا اسرائیل کو کتنا ہوا نقصان ہوا. دیکھیں ڈیتھ ہوتی ہے, سویلین ڈیتھ ہوتی ہے, آرمی کی پرسونل کی ڈیتھ ہوتی ہے, وہ لاس ہے. انجریز سینکڑوں انجری ہوتے ہیں, وہ لاس ہے. اچھا سائیکولوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں, اچھا مورل اور سوشلی افیکٹس ہوتے ہیں, وہ ایک نقصان ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کے جو اکنامک لاس ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اسرائیل کی جو اس ٹائم 2014 میں اسرائیل کی جو ایئرلی GDP تھی نا وہ تھی 1.5 ٹریلین اسرائیلی شیکل, 1.5 ٹریلین. تو ان کے جو ورکنگ آورس ہیں وہ ہیں 248 ورکنگ آورس. اس کے مطابق پر ڈے جو ہے نا اسرائیل کی GDP جو ہے پر ڈے ان کی بنتی ہے 4.2 بلین اسرائیلی شیکل. شیکل از اسرائیلی کرنسی. اچھا تو 4.2 بلین اسرائیلی شیکل یہ ان کی پر ڈے GDP ہے. اگر جب یہ جنگ شروع ہوئی تو دیکھیں جنگ شروع ہونے میں کیا ہوتا ہے, اس کے اندر نیوی یوز ہوئی ہے, ایئر فورس یوز ہوا ہے, آرٹلری جو گراؤنڈ فورس ہے وہ یوز ہوئی, آرمی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ یوز ہوتے ہیں, ریزرو فورس ہوتی ہے وہ یوز ہوتی ہے, امیونیشن یوز ہوتے ہیں, گولی سے لے کے میزائل یوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایئر فورس یوز ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ جو جنگ تھی جو اسرائیل کی جو آپریشن پروٹیکٹیو ایئر تھا یہ ہوئی تقریباً 50 دن چلی. اب اس 50 دن میں جو آپریشن ڈیز تھے وہ تھے 43 ڈیز. اس کے بیچ میں کچھ دن کے سیز فائر ہوئے مگر پھر شروع ہوئے. اب 43 ڈیز جو آپریشن ہوئے ہیں, اگر 43 کو اگر آپ آپریشن میں کرتے ہیں ٹوٹل, اگر ان کا جو GDP کا جو نقصان ہوا ہے 43 ڈیز وہ ہوا ہے تقریباً 18 to 36 بلین شیکل. یہ ان کا اسرائیلی اکانومی کا GDP کا نقصان ہوا ہے. 43 میں ان کے 18 سے 36 بلین شیکل جو ہے یہ ان کا لاس ہوا ہے اس آپریشن میں. اچھا اس کے علاوہ اور کیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر ان کے آپ دیکھیں جتنی بھی ان کے آپریشن ہے نا ان کے, اس کے علاوہ یہ تو ہوئے. اچھا اس کے علاوہ جو ملٹری جو 7 بلین جو ہیں وہ ان کی ملٹری جو
انفراسٹرکچر جو ملٹری جو کیپیبلٹی جو یوز ہوئی ہے نا، مین پاور یوز ہوا ہے، آرمس ہوئے ہیں، امیونیشن ہوئے ہیں، ٹریننگ ہوئی ہے، انٹیلیجنس، یہ جتنے بھی ریسورسز ملٹری ریسورسز یوز ہوئے ہیں وہ اس کے الگ ہیں، وہ تقریباً 7 بلین شیکل، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو راکٹس ان کے کچھ انٹرسپٹ کیے گئے ہیں، کچھ راکٹس ان کے جو گرے ہیں ساؤتھ صدرن اسرائیل کی طرف، لوگوں کا ڈیمیج ہوا ہے، بلڈنگز کے ڈیمیج ہوئے ہیں، لوگوں کے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں، ان کے انشورنس، روڈ ڈیمیج ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو راکٹ جو ہیں ایئرپورٹ پہ گرے ہیں، ایئرپورٹس بند کیے گئے ہیں. تو اس کے علاوہ وہ بھی اگر ملایا جائے تو یہ ٹوٹل ملا کے صرف یہ جو آپریشن پروٹیکٹیو ایج ہے نا، یہ اسرائیل کو کاسٹ پڑی ہے تقریباً 50 بلین شیکل اسرائیلی کرنسی. ان کو یہ نقصان ہوا ہے. اب مجھے یہ بات بتائیں، کیوں چاہے گا کوئی ملک ان کے نقصان؟ اب دیکھو پاکستان جتنے بھی آپریشن پاکستان نے کیے ہیں نا، وہ پاکستان نے ان کے پیسے دیے ہیں امریکہ سے کہ ہم کیونکہ وہ کہتے ہیں ٹیررزم کا آپ کو نقصان ہوا ہے نا ہمارے ٹیررزم سے، ٹھیک ہے ہم ان کے خلاف آپریشن کرتے ہیں، ہمیں پیسے دو. 9/11 سے لے کے اب تک جتنے بھی آپریشن کیے ہیں پاکستان آرمی نے، ان کے اتنے بڑے لسٹ بنا کے ان کو بھیجی ہے، ہاں بھائی اتنے پیسے دو، آرم دو، امیونیشن دو. وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ رو رہا تھا نا کہ $20 بلین پاکستان کو ہم نے دیے ہیں آپریشنز کے لیے اور ٹیررزم ابھی تک ادھر ہی ہے، تو انہوں نے کہا تھا میں بند کرتا ہوں یہ. تو پاکستان نے جتنے بھی آپریشن کیے ہیں فری میں نہیں کیے، انہوں نے امریکہ سے پیسے لیے اس آپریشنز کے. مگر اسرائیل امریکہ سے پیسے نہیں آپریشنز کے لیتا، امریکہ سے ہتھیار لیتا ہے، اس کے پیسے اسرائیل دیتا ہے ان کو، فری میں نہیں لیتا. مگر یہ جو آپریشن ہوئے ہیں یہ اسرائیل نے اپنے خزانے سے، اپنی جیب سے، لوگوں کے ٹیکس پیئرز جو ہیں ان سے یہ آپریشن لڑی جاتی ہے. اس کے کاسٹ ہوتی ہے، سائیکولوجیکل کاسٹ افیکٹس الگ ہیں، سوشل افیکٹس الگ ہیں، اکنومیکل ہو گیا. اچھا اس کے انٹرنیشنل پہ اسرائیل کتنا بدنام ہوا. انہوں نے تو لوگ اپنی بچے جو لاشیں دکھائیں دنیا تو کہنے گا اوہ یہاں تو ظلم ہوا ہے، یہودیوں نے مسلمانوں کو مار دیا، ٹھیک ہے. حماس جو ہے وہ تو بلینز ڈالر ان کے قیمت اور چڑھ گئی، ان کے اکاؤنٹس کے اندر تو بلینز ڈالر آ گئے، پوری دنیا سے ڈونیشن آ گئے. پھر پہلا رمضان کا مہینہ تھا، لوگوں نے دل کھول کے پیسے دیے. اسرائیل کو کیا ہوا؟ ملا $50 بلین کا نقصان، شیکل نقصان، دنیا میں بدنامی، سائیکولوجیکل، مورلی، سوشل افیکٹس، ٹھیک ہے. اور مسلم ملکوں کی لعن طعن، دنیا کی لعن طعن. اچھا جتنے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل جہاں بھی یہودی رہتے ہیں ان کی زندگی میں خطر میں پڑ جاتی ہیں. یورپ میں یہودیوں کے خلاف حملے اٹیک بڑھ گئے، وہ بھی اسرائیل، وہ بھی اسرائیل ریسپانسبل ادھر چلی جاتی ہے ریسپانسبلٹی. تو آپ دیکھیں اگر آپ ملٹری ایکسپرٹ ہیں یا ریسرچر ہیں یا کم سے کم ایک آپ مائنڈ آپ کا ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو آپ دیکھیں کوئی بھی ملک اسپیشلی اسرائیل آپریشن کرنا ان کے فائدے میں نہیں ہے. اسرائیل I can tell you one thing, اسرائیل cannot afford any single operation. کوئی بھی وار آپریشن اسرائیل جو چاہے وہ غزہ کے ہو یا کسی ملک کو افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں، کنسیکوینسز ہوتے ہیں، وہ بہت ہی انٹینس ہوتے ہیں. اور ان کو ان چیزوں کو نارمل لیول پہ لے کے آنے میں اسرائیل کو 4-5 سال لگ جاتے ہیں. مگر جو بدنامی کا داغ جو اسرائیل اور یہودی قوم کے اوپر لگ جاتا ہے اس آپریشنز کے بعد، وہ دھلنے میں میرے خیال میں تو مشکل ہے. کیونکہ لوگوں کے ذہن میں جو دیکھیں انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، جہاں یہ تصویریں چل رہی ہیں 20 سال کے بعد بھی لوگ وہ نفرت میں رہیں گے کہ انہوں نے اسرائیل نے یہ بندے مارے. حالانکہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس آپریشن شروع کس نے کیا؟ حماس نے. راکٹ کس نے فائر کیا؟ اب دیکھیں نا آپریشن شروع ہوا ہے جولائی کو، یہ ختم 50 دن لگا، یہ ختم ہوا ہے اگست میں، ٹھیک ہے. اب ان 50 دن میں یو این کی رپورٹ میں بتا رہا ہوں، یو این کی رپورٹ اس 50 دن میں حماس نے کتنے راکٹ فائر کیے؟ مور دین 5,000 راکٹس اس جنگ کے دوران فائر ہوئے ہیں، اسرائیل پہ حملے ہوئے، اسرائیل کے اوپر گرے، اٹیک ہوئے ہیں. مگر بیکاز آف آئرن ڈوم اسرائیل کا ڈیفینس سسٹم ہے، انہوں نے ان کو میجورٹی جو ہے ان کو روکا ہے، انٹرسپٹ کیے.
اب جو آئرن ڈوم کا جو ایک جو ہے جو اینٹی ڈیفینس جو میزائل جو یوز کیا جاتا ہے وہی لاکھوں ڈالر کا ہے. تو دیکھیں اسرائیل کو کتنا نقصان ہوتا ہے اکنامیکلی اور ملٹری کاسٹ جو ہوتی ہے ایک آپریشن کی, جو ملٹری سویلین اور گورنمنٹل اور انٹرنیشنل ڈیمیج کریڈیبلٹی, وہ جو کاسٹ ہے نا وہ اسرائیل کھانا افورڈ اٹ. دس از وائی اسرائیل نیور وانٹ اینی وار, اینی آپریشن اگینسٹ اینی ٹیریٹری اور کنٹری. ویڈیو میری لمبی ہو گئی ہے, مگر میں اس میں آپ کو کھل کے میں ایک ہر پہلو سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کے اوپر جو لان تان پڑ رہی ہے کہ آپریشن ہوا, یہ ہوا, لوگ مارے. تو میں آپ کو ایک چھوٹے طریقے سے ایک بتا رہا ہوں. میں نے تو اتنی سالوں کی ریسرچ کی ہے, مگر میں ان کو بالکل چھوٹے لیول پہ, بالکل شارٹ لیول پہ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اسرائیل کو نقصان زیادہ ہوتا ہے آپریشن کا, اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن آپریشن میں فائدہ بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں حماس ایک اور چیز بھی کرتی ہے, وہ ٹیرر ٹنل یوز کرتے ہیں, بناتے ہیں ٹنل انڈر گراؤنڈ. اب انڈر گراؤنڈ ٹنل جو بنتا ہے وہ غزہ سے لے کے صدرن اسرائیل کی طرف آتا ہے. یہ غزہ ہے, یہ اسرائیل ہے, بیچ میں دیوار ہے. تو یہ نیچے سے جاتا ہے اور ان کے جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اسرائیل کا, جو سویلین آبادی ہے, ادھر یہ کھلتا ہے. پھر یہ کیا کرتے ہیں, اس کے اندر آ کے اوپر کر کے یا تو IDF کے پرسنل جو ہیں تو جوان ان کو مارتے ہیں, یا ان کو کڈنیپ کرتے ہیں, یا کسی اسرائیلی کو مارتے ہیں یا ان کو کڈنیپ کرتے ہیں. کیونکہ ایک اسرائیلی کڈنیپ میں آپ کو بات بتاؤں, ایک اسرائیلی کو اغوا کیا تھا حماس نے, سارجنٹ. اس کے بدلے حماس نے 1000 دہشت گرد اسرائیلی پرزن سے رہا کروائے تھے. ایک کے بدلے ایکسچینج ہوئے تھے, سوائپ ہوا تھا. اسرائیل کو انہوں نے ایک آرمی والا دیا تھا IDF کا, اور اس کے بدلے 1000 لوگ ریلیز کروائے تھے. تو ان کا جو ہے نا, ابھی اسرائیل نے 2014 کے ٹائم پہ انہوں نے کتنے ٹنلز ان کے پکڑے, 30 ٹنلز. ایچ ٹنل کوسٹ $3 ملین ٹو حماس. $3 ملین حماس کو. تو اس میں کتنے ٹنل سے جو حماس سے پکڑے گئے, 30. ان کی کوسٹ کتنی ہوئی, 90 ملین. اب 90 ملینز ڈالرز حماس نے لگائے اپنے 30 ٹنلز کے اوپر. ٹیرر, جس کا نام دیا گیا ٹیرر ٹنلز. آپ یوز کریں, گوگل کریں, آپ کو پتہ ہے, ریسرچ کریں کچھ. اچھا, اس 90 ملینز کو اگر وہ یہ ٹیررزم پہ یوز نہیں کرتے, اپنی غریب عوام غزہ میں جو بیٹھی اس کے اوپر یوز کرتے نا, تو پتہ کیا ہوتا, 86 ہومز بن سکتے تھے, بلڈنگز, 7 ماسک, 7 مسجدیں, 6 اسکول اور 19 میڈیکل سینٹرز یہ بن سکتے تھے غزہ کے اندر 90 ملینز پہ, جو انہوں نے یوز کیے ٹنلز میں, جو بعد میں اسرائیل نے پکڑ کے ان ٹنلز کو ڈسٹرائے کر دیا. یہ تو صرف ایک, میں نے آپ کو, ان کے پاس بلینز ڈونیشن آتی ہے, مگر انہوں نے اپنے عوام کے لیے کیا کیا, کچھ نہیں. سارے پیسے پھونک دیے دہشت گردی ٹیررزم کے اندر. اور جب لوگ ادھر سفر کر رہے ہیں تو ان کا ذمہ وار کس کو دیا گیا ہے, بھئی اسرائیل کی وجہ سے یہ مر رہے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو دیوار ہوئی ہے نا, بلاکیڈ, اسرائیل نے وہ دیوار غزہ میں بلاک کیوں کی ہے, کیوں انہوں نے چاروں طرف دیوار سے ان کی سی, ایئر اور گراؤنڈ لیول پہ ان کا ناکہ بندی کی ہے, کیوں ان کی ناکہ بندی کی ہے, کیوں ان کو بلاکیج کی ہے, یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو بتاؤں گا. اس ویڈیو میں صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ آپریشن کیوں شروع کیا گیا, اس کے پیچھے عوامل کیا تھے, اس کا زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے, اور حماس یہ کیوں چاہتی تھی کہ آپریشن ہو, اور رمضان میں ہی کیوں ہو, ان کے اکنامک فائدہ کیا ہیں, اور ان کے اپنے جو سوشل بینیفٹس ہیں وہ ان کے کیا ہیں, لوگ جو مرے ہیں وہ کیوں مرے, ان کا ریزن کیا تھا, ہیومن شیلڈ. یہ ساری چیزیں میں نے اپنے اس ویڈیو میں آپ کو, ایک لمبی ویڈیو کی, مجھے بتا دیا. آپ اس کو دیکھیں, پلس جو میں نے باتیں کی ہیں, آپ گوگل آپ کے پاس ہے, پڑھے لکھے لوگ یہاں, آپ ان کو ریسرچ کریں, سرچ کریں, جو چیزیں میں نے بولی ہیں نا وہ گوگل میں ڈالیں اور نکالیں, آپ خود ریسرچ کریں. UN کی رپورٹس ہیں,
اور دوسری انٹرنیشنل آرگنائزیشن رپورٹس ہیں وہ آپ کو خود بتائیں گی کہ اصل میں کیا ہے کیا نہیں ہوا. تو ناظرین حضرات میرے خیال میں از انف فار یو کہ میں نے ایک لمبے ٹاپک کو ایک چھوٹے سے شارٹ میں کر کے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آگے ریسرچ کرنا، اس کے اوپر محنت کرنا اور مزید سچ جاننا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، تب تک جب تک دوسری ویڈیو آتی ہے تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. بائے بائے. اللہ حافظ.